अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसरनल कुरान नाम की सासन तफसीर का लेसन नंबर 2.131 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 131 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 124। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़िब तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इज़ रूट वर्ड अलिफ ज़ाल से है, माने और जब। एंड व्हेन। इब्तला बा लाम वाव से रूट वर्ड है, माने आजमाया, ट्राइड। इब्राहिम अलिफ बा रा से रूट वर्ड है, माने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम। रब्बुहु रा बा बा से रूट वर्ड है, माने उनका रब, हिज लॉर्ड। बिकलिमातिन काफ लाम मीम से रूट वर्ड है, माने चंद बातों से, विद वर्ड्स या विद सर्टेन कमांड्स। फ़अतम्महुन्ना ता मीम मीम से रूट वर्ड है, माने तो उन्होंने पूरी कर दी, विच ही फुलफिल्ड। क़ाला काफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने उसने फरमाया, ही सेड। इन्नी अलीफ नून नून से रूट वर्ड है, माने बेशक मैं। इंडीड आई। जाइलुका जीम आइन लाम से रूट वर्ड है, माने तुम्हें बनाने वाला हूँ। आई एम द वन टू मेक यू। लिन्नासी नून वाव सीन से रूट वर्ड है, माने लोगों का। फॉर द मैन काइंड। इमामा अलिफ मीम मीम से रूट वर्ड है, माने इमाम, अ लीडर। ऑल काफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने उसने कहा। ही सेड और ही प्लीडेड। वमिन मीम नून से रूट वर्ड है, माने और से। एंड फ्रॉम ज़ुर्रियती ज़ाल रा रा से रूट वर्ड है, माने मेरी औलाद, माई ऑफस्प्रिंग। क़ाला काफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने उसने कहा। ही सेड ला लाम अलिफ से रूट वर्ड है, माने नहीं, नॉट। यनालू नून या लाम से रूट वर्ड है, माने पहुंचता, रीच। अहदी आइन हा दाल से रूट वर्ड है, माने मेरा अहद, माई कोवेनेंट और माई प्रॉमिस। अज़्ज़ालिमीन ज़ा लाम मीम से रूट वर्ड है, माने ज़ालिमीन या जालिम की जमा, द रॉन्ग डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़िब्तला इब्राहिमा, और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु बिकलिमातिन, उनके रब ने चंद बातों से, फ़अतम्महुन्ना, तो उन्होंने वो पूरी कर दी। क़ाल इन्नी जाइलुका, उसने कहा बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ। लिन्नासि इमामा, लोगों का इमाम। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, उन्होंने कहा और मेरी औलाद से। क़ाल ला यनालु, उसने कहा नहीं पहुँचता, अहदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों को मेरा अहद। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने चंद बातों से, तो उन्होंने वो पूरी कर दी। उसने कहा बेशक मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, लोगों का इमाम। उन्होंने कहा और मेरी औलाद से, उसने कहा नहीं पहुँचता, जालिमों को मेरा अहद। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वइज़िब्तला इब्राहिमा, एंड व्हेन इब्राहिम वाज ट्राइड, रब्बुहु बिकलिमातिन, by his Lord with certain commands, फ़अतम्महुन्ना, which he fulfilled. क़ाल इन्नी जाइलुका, he said indeed I am the one to make you. लिन्नासि इमामा, an imam for the mankind. क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, he pleaded. And from my offspring. क़ाल ला यनालु, he said does not reach. अहदिज़ ज़ालिमीन, my promise to wrongdoers. Complete translation देखें। And when Ibrahim अलैहिस्सलाम was tried by his Lord with certain commands which he fulfilled, he said, indeed I am the one to make you an imam for the mankind. He pleaded. And from my offspring, he said, does not reach my covenant to wrongdoers. तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखें। इब्तला के माने बला, लागर यानी कमजोरी के हैं। आजमाइश और इम्तिहान के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि जिसे आजमाइश में डाला जाता है वो कमज़ोर और लागर हो जाता है। यानी बेसिकली इब्तिला के माने कमज़ोर और लागर होने के हैं। क्योंकि इंसान आजमाइश से गुजर कर कमज़ोर और लागर हो जाता है, इसीलिए इम्तिहान और आजमाइश के लिए लफ्ज़ इब्तिला का इस्तेमाल होता है। कलिमात कलिमे की जमा है, यानी वो लफ्ज जो माने पर दलालत करे, यानी जिसके कोई मीनिंग होते हैं, जो मीनिंगफुल वर्ड होता है उसको कलिमा कहते हैं। असल में कलिम का मफहूम जख्म लगाना है, चूंकि लफ्ज चूंकि माने के निशाने पर लगता है इसलिए इसे कलिमा कहा जाता है। इमाम
جس کی پیروی کی جائے یعنی جس کو فالو کیا جائے، ایسے لیڈر کو امام کہتے ہیں، چاہے وہ شخص ہو یا کتاب، اور شخص چاہے حق پر ہو یا باطل۔ یعنی امام کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، امام کتاب بھی ہو سکتی ہے، شخص چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہو، جس کو بھی فالو کیا جائے وہ امام کہلاتا ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی کوئی جنتی ہو یا کوئی دوزخی ہو، جس کو بھی اس نے فالو کیا اس لیڈر کے ساتھ وہ حاضر کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں تفسیر آیت۔ اس سلسلے میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر تعارف بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہو رہا ہے جو توحید میں دنیا کے امام تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس بات کے لیے نون تھے وہ ہے آپ کی تعلیم توحید۔ انہوں نے تکالیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں ثابت قدمی اور جواں مردی دکھائی۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے پوری وفاداری دکھائی، یعنی جتنی بھی آزمائشیں ان کو دی گئیں وہ کامیاب رہے، اور جتنی بھی ذمہ داریاں ان کو دی گئیں انہوں نے ان کے سلسلے میں پوری وفاداری دکھائی۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے مقتدا تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی کئی مشرکین مکہ ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی مشرکین میں شامل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ وہ خالص اللہ کے لیے تھے اور اللہ کے لیے ان کا ایمان اور عمل تھا، خالص تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بتحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے عقل کامل عطا کی تھی اور ہم ان کے حال سے باخبر تھے۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہتا تھا، اس لیے ان کو اللہ نے عقل سے اور رشد یعنی سمجھداری سے نوازا تھا۔ اسی رشد و کمال کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ عظیم منصب صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے، یعنی نبوت کا منصب، لوگوں کی رہنمائی کرنے کا جو منصب تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ صرف آپ تک نہ رہے بلکہ ان کی اولاد میں نسل در نسل جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور فرمایا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور ان کو عظیم سلطنت عنایت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے ایمان و عمل سے اس قدر خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نبوت کو مقرر کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے سوال نہیں کیا، فرمایا بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِي کے ذریعے بعض کے لیے اس منصب کی درخواست کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے ڈیسینڈنٹس کے لیے دعا نہیں کی بلکہ مخصوص اولاد کے لیے دعا کی جو ایمان اور عمل صالح پر قائم رہیں۔ چنانچہ قرآن مجید بھی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور دونوں یعنی ابراہیم و اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ ہسٹوریکل ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی نبیوں کے والد ہیں، سے مراد صرف فادر نہیں بلکہ گرینڈ فادر اور فور فادر بھی ہیں۔ وہ دنیا کے تین بڑے مذاہب کے پیشواؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی یہ بڑے بڑے پیغمبران کے وہ فور فادر ہیں۔ آپ قدیم کلدانی سلطنت بابل اور موجودہ عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے۔ لیفٹ سائڈ کا میپ دیکھیں، یہ عراق ہے جو ایک دور میں بیبیلونیا کہلاتا تھا، اس کا ایک شہر ہے اور جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دنیا کا سب سے مشہور اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ یوفریٹس ریور کے کنارے پر آج بھی واقع ہے اور ٹیگریس ریور اور یوفریٹس ریور کے سنگم پر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کے سلسلے میں یہاں پر کچھ تفصیل دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تیرا تھا اور وہ 2150 قبل مسیح میں پیدا ہوئے شہر ار میں، اور ان کی وفات 1975 قبل مسیح میں ہوئی ملک کنعان کے ہیبرون شہر میں، یعنی ان کی جملہ زندگی لائف اسپین 175 ایئرز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور تھرڈ ڈائنیسٹی آف ار سے میچ ہوتا ہے۔ یہاں پر تھرڈ ڈائنیسٹی آف ار کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا نام نمو تھا، اس کو ار نمو کہتے ہیں، یعنی شہر ار کا وہ بادشاہ تھا، بلکہ
اس کے ملک کا نام بھی ار ہی تھا، اور یہ پاور میں آیا 2047 BC سے لے کر 2030 BC تک، اور اس نے اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹیمپل بنایا جس میں اس کی سلطنت کے مختلف گاڈز اینڈ گاڈیسز کے آئیڈلز یعنی ان کی مورتیاں رکھی جاتی تھی، اور ان کا سب سے بڑا خدا مون گاڈیس تھی یعنی چاند دیوی۔ اس بڑے ٹیمپل کے علاوہ اس نے بہت سارے ٹیمپلز بنائے تھے، اور یہ اپنے آپ کی بھی پوجا لوگوں سے کرواتا تھا، یہ اپنے آپ کو ایک خدا کی حیثیت سے پریزنٹ کرتا تھا۔ پرانی آیت سے بھی یہ بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر اعلان کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی چیلنج کیا۔ اس بادشاہ کے بعد ایک اور بادشاہ آیا، اس کا نام تھا شلجی۔ یہ بھی بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اور یہ بھی لوگوں سے اپنی پوجا اپنی پرستش کراتا تھا، اور اس کی حکومت تقریباً 42 سال رہی۔ ہسٹورینز یہ بات ٹریس کرنے میں ابھی ناکام ہے کہ یہ بادشاہوں میں کون بادشاہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ار شہر، جیسا میں نے بتایا، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ شہر تھا، دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا 2030 سے 1980 BC تک، یہاں تک کہ اس کی پاپولیشن اس دور میں بھی 65,000 تھی۔ یہ رائٹ میپ دیکھیں، یہاں پر تھرڈ ڈائنیسٹی آف ار کا میپ دیا گیا، یہاں تک ار نمو کی بادشاہت تھی، شلجی کی بادشاہت تھی، اس میں ار نام کا شہر کارنر پر یہاں پر دکھتا ہے۔ ایک دور میں ار شہر کے وجود کی نفی کی جاتی تھی، لیکن تقریباً 100 سال پہلے ایک آرکیولوجیکل سروے کی مدد سے کھدائی کی گئی اور سارا شہر ار ٹریس کیا گیا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا مکان اور بہت سارے ٹیمپلز اور مکانات ٹریس کیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کے ذریعے دنیا میں دعوت توحید کے 2 مراکز قائم کیے، ایک حرم مکہ یعنی حجاز میں، اور دوسرا حرم اقصی یعنی فلسطین میں۔ حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو متعین فرمایا۔ لیفٹ پر دیکھیں پیلسٹائن یعنی فلسطین، اس میں جیروسلم یعنی یروشلم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذمہ داری دی اللہ کے حکم سے، بلکہ اللہ نے ان کو پیغمبری عطا کی تاکہ ان کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے، اور جیروسلم کو اسحاق علیہ السلام کے دور میں اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ ایک دوسرا مرکز اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ملک حجاز میں، مکے کو، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام، بی بی سارہ علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہبرون شہر میں دفن ہوئے، جسے اب الخیل کہتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر میپ ہے، دیکھیں ہبرون شہر فی الوقت ویسٹ بینک یعنی مغربی کنارہ جو کہ فلسطین کے تحت ہے اس میں آتا ہے۔ تورات میں آپ کا نام ابرام اور ابراہم دونوں طرف مذکور ہے۔ اہل لغت کے نزدیک ابراہیم اب اور راہم سے مرکب ہے، یعنی لفظ ابراہیم جو ہے وہ 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، ایک ہے اب اور ایک ہے راہم۔ اب یعنی باپ، اب باپ کو کہتے ہیں یا رئیس کو بھی کہتے ہیں، اور راہم سے مراد بلند پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو مختلف ممالک کی سیر کی اللہ کے حکم سے، اور جہاں جہاں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کا میپ یہاں دیا گیا ہے۔ وہ شہر ار میں پیدا ہوئے، نمرود سے حجت ہونے کے بعد جب آپ آگ میں ڈالے گئے اور اللہ کے حکم سے جب آپ زندہ بچ گئے تو آپ کو حکم ہوا یہاں سے یعنی ملک عراق سے ہجرت کر جائیں اور دوسرے ممالک میں دین پھیلائیں۔ تو ار شہر کو وہ چھوڑ کر بہت طویل سفر کیے، اور راستے میں جو ممالک جو شہر آتے تھے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے وہ ترکی کے شہر ہاران تک گئے، پھر ہاران سے وہ ملک کنعان کی طرف آئے، اور راستے میں تمام ممالک اور تمام شہروں میں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے وہ جیروسلم تک آئے، پھر وہاں سے ملک مصر گئے، وہاں پر اللہ کا پیغام پہنچا کر وہ ملک حجاز آئے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو لے کر۔ مکے میں بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے چھوڑ کر اور اس کو دینی مرکز بنا کے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذمہ داریاں دے کر وہ واپس کنعان گئے شہر ہیبرون میں، اور پھر وہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الناس کہا، یعنی وہ کوئی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ کئی قوموں کے لیے، کئی نیشنز کے لیے وہ امام بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اب آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے امتحان دراصل لیتا کیوں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، یعنی انسان کی آزمائش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون بندہ اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے۔ عام انسانوں کی بنسبت انبیاء اور علماء کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے چونکہ ان کی ذمہ داریاں بھی سخت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا بار امانت ایسے لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ کڑی سے کڑی آزمائش سے گزار چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے، نبوت اور پیغمبری دی جاتی ہے، تو ایسے وقت اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سخت آزمائش سے گزارتا ہے تاکہ وہ اللہ کی اس اہم ترین امانت کو اپنے اوپر سنبھال سکیں۔ امتحان و آزمائش ارتقاء و تکامل کا ذریعہ ہے،
یعنی انسان کی اسپریچول گروتھ کے لیے، اسپریچول گروتھ کے کمپلیشن کے لیے انسان کو امتحانات سے گزارنا، آزمائشوں سے گزارنا اللہ کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے۔ امتحانات سے گزرے بغیر کوئی شخص خدا کی جانب سے کسی منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے انبیاءوں کو ان کی نبوت عطا کیا، ان کو سخت ترین امتحانات سے گزار کر ہی عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر قرآن میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت یعنی آیت انڈر فوکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد کلمات سے آزمانے کے بعد درجہ امامت پر فائز کیا گیا، جن میں سر فہرست یہ ہیں۔ آتش نمرود کو انہوں نے فیس کیا کہ نمرود بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، جہاں سے اللہ نے ان کو زندہ بچا لیا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ضعیفی میں دی گئی۔ یہ بذات خود بھی ایک آزمائش ہے۔ مکے میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کو حکم الہی کے مطابق چھوڑ آنا اور ذبح اسماعیل، یعنی آخر میں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دینے کا بھی حکم ہوا۔ یہ سخت ترین آزمائشیں تھیں جن میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے، اور ان کے علاوہ تمام احکام شریعت پر کاربند ہونا، جن میں کئی احکامات کے علاوہ حج و عمرے کے جملہ مناسک داخل ہیں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ملا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے دین پر چلے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزار کر ان کو کئی شریعت کے احکامات دیے گئے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو بڑی آزمائشیں تھیں، ان میں پہلی آزمائش تھی آتش نمرود میں ڈالا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، کہا پھر کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، کیا تم اس چیز کی پوجا کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ میں تم سے اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بیزار ہوں، پھر کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے کے بجائے قوم نے یہ فیصلہ کیا، وہاں کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ ہم نے کہا، اے آگ ابراہیم پر سرد اور راحت ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سخت آزمائش میں ڈالا کہ وہ چاہتے تو دین سے ہٹ جاتے تھے، چونکہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ان کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ زندہ صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ دوسری آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کو ضعیفی میں اولاد کا دینا۔ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قرآن مجید میں بیان ہوا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ تورات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 سال تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام 84 ایئرس کے تھے، اور پھر تورات کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، یعنی کافی ایج کے ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ تیسری آزمائش تھی مکے میں اپنے ننھے بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم الہی کے مطابق چھوڑ آنا۔ مکے میں ایک ٹیلا تھا اور وہاں ایک سنسان بیابان تھا، کوئی رہنے سہنے والا وہاں نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو بٹھا کر پاس تھوڑی سی کھجوریں اور مشکیزہ پانی کا رکھ کر آپ چلے گئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس ویران وادی میں، اس مکے کی ویران وادی میں بی بی ہاجرہ کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو رکھ کر چلے گئے، ساتھ میں بس ان کے تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزہ تھا پانی کا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن اس انداز میں کرتا ہے، اے رب میرے، میں نے اپنے اولاد ایسے میدان میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس، اے رب ہمارے، تاکہ نماز کو قائم رکھیں۔ پھر کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں میووں کی روزی دے تاکہ وہ شکر کریں۔ یعنی یہ آزمائش بھی معمولی نہیں تھی، اپنے بیوی کو اور چھوٹے بچے کو اس ویرانی میں، اس بیاباں میں چھوڑ کر چلا جانا جہاں پر ایک گھاس کا تنکا نہیں اگتا۔ تو ایسے سخت حکم کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانا، اس کی اتباع کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی آزمائش تھی اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم۔ اس آیت کو دیکھیں، پھر جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے لگے، کہا، اے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ کہا، اے ابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے۔
آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے، کہنے لگے اپنے والد سے کہ اللہ کا جو حکم ہے آپ وہ پورا کریں، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ وہ مقام ذبح عظیم کا ہے جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا۔ یعنی اپنی معصوم اولاد کو ذبح کر دینا معمولی آزمائش نہیں ہے بلکہ سخت ترین آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کی بلندی، اتنے آزمائشوں میں پورے اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات میں مختلف مراحل سے گزارا گیا، ہر مرحلے میں وہ ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتے تھے، ان کے لیے نئی راہیں کھلتی تھی اور اللہ کا مزید قرب حاصل ہوتا تھا۔ آخر کار کئی مراحل سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملکوت الہی تک جا پہنچے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ جب تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد لوگوں کے لیے امام بنائی گئی۔ دیکھیں اس آیت کو، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیت پر یقین رکھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو، جو بہترین صفات سے متصف ہو۔ یعنی امام کے مقام پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچے اور بہترین صفات کا حامل ہو، بلکہ اللہ کی ساری آزمائشوں میں وہ پورا اترے۔ وہ دنیا و آخرت میں یکساں رہنما ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی امام صرف دنیا میں ہی ہمارا امام نہیں ہوتا بلکہ حشر کے دن بھی وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس تفسیر کے اہم نکات یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ درجات کی بلندی امتحان میں کامیابی اور خوددار صلاحیتوں کی بنیاد پر دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو اس وقت بلند کرتا ہے جب وہ اللہ کے امتحانات میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا جہاں کا امام بنایا، انہیں ملکوت السماوات والارض کی سیر کرائی گئی۔ نبوت ہمیشہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں مقرر کر دی گئی۔ امامت کا مقصد پوری انسانیت کی ہدایت اور دنیاوی و اخروی فلاح ہے۔ جن کا ایمان و عمل صحیح نہیں ہو وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نیک اولاد میں ہی امامت رکھی گئی، نبوت ان کو دی گئی، پیغمبری ان کو دی گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جو ایمان اور عمل صالح سے ہٹے ہوئے ہیں ان کو اللہ نے امامت سے محروم کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔